मसीह यस्सु के ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से, तमाम हम खिदमत भाइयों की तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे पौलुस रसूल का ख़त इफिसियों की कलीसिया के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। और खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अब जो ऐसा कादिर है कि उस कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। कलीसिया में और मसीह यस्सु में पुश्त दर पुश्त और अब्दुल्लाबाद उसकी तमजीद होती रहे, आमीन। अब जो ऐसा कादिर है कि उसकी कुदरत के मुआफिक जो हम में तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को यह सिखाना चाहता है, ईमानदारों को यह सिखाना चाहता है कि खुदा हमारी दरख्वास्त और हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। नाकाम वो लोग नहीं होते जो बड़ा सोचते हैं और कर नहीं पाते। नाकाम वो लोग हैं जो छोटा सोचते हैं और कर लेते हैं। समझ आई मेरी गल? नाकाम वो लोग हैं जो छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। काश मेरा अपना घर बना लेते हैं, आगे की करना कुछ भी नहीं, बस वो सेटिस्फाई हो गए। खुदा ये चाहता है कि हम बड़े की उम्मीद करें, उसमें रहते हुए मांग तो मैं कौमों को तेरी। हमारे ख्याल से खुदा बहुत बढ़कर काम करना जानता है। और गुजरे इन तमाम सालों के अंदर मैं अपने आप को भी बीच में इंक्लूड करता हूं, मुझे ये एहसास होता है कि हम खुदा के कैनवस में नहीं बल्कि हम अपने कैनवस में सोचते हैं। कैनवस समझते हैं, जिसके ऊपर एक पेंटर तस्वीर बनाता है। हमारे कैनवस में और खुदा के कैनवस में बहुत बड़ा फर्क है। हमारा कैनवस छोटा है, हम छोटी तस्वीर बनाते हैं। खुदा का कैनवस बड़ा है, वो उस पर बड़ी चीजें प्रोजेक्ट करता है। लेकिन हम अपनी प्रेयर लाइफ में सरेंडर नहीं करते खुदा के हुजूर। हम खुदा को मजबूर करने की कोशिश करते हैं अपनी तमाम उम्र के, खुदावंद ये काम मेरी जिंदगी में कर। और फिर हम उन्हीं चीजों को हासिल करते हैं जिनकी हम तवक्को खुदा से कर रहे होते हैं। अगर आप बाइबल मुकद्दस के प्रॉपर स्टूडेंट हैं और बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं और आपने इसको किसी हद तक पढ़ा है, तो आपको एक चीज महसूस होगी, खुदा ने जिस शख्स को भी प्लान दिया वो छोटा प्लान नहीं था। अब्राहम को खुदा ने जो प्लान दिया, इट वॉज अ बिग प्लान, बहुत बड़ा मंसूबा था, छोटा नहीं था। तेरी औलाद रेत के जरों की तरह होगी, आसमान के सितारों को गिन। जब वो बाहर निकला होगा उसने सोचा होगा मैं गिन लांगा, लेकिन जब वो बाहर निकला 1 2 3 4 5 6, फिर गिनती भूल गया। ये तो बहुत ज्यादा है। रेत के जर्रे मैं आपको मुट्ठी में भर के पकड़ा दूं, लो जी गिनते रहो, आप नहीं गिन सकते, आपको गिनती भूल जानी। खुदा का प्लान बिग प्लान है और उन लोगों के लिए खुदा का शुक्र हो जिन्होंने इस बिग प्लान को अडॉप्ट किया और उसी में जिंदा रहे। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम बार बार उस बिग प्लान से सिरक के वापस अपने स्मॉल प्लान पे आते हैं। स्मॉल पैकेजेस हम खुदा को देते रहते हैं, खुदावंद दया कर, ऐ हो जाए ना तो बस फिर कमाल ही हो जाए। ऐसा नहीं है। एवरी टाइम हमें अपने आप को खुदा के काम के लिए और खुदा के बहाव के लिए तैयार रखना है। पौलुस कहता है कि खुदा हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। वो हमें सिखा रहा है कि अपने छोटे कैनवस के ऊपर लिमिटेड ना रहो, बल्कि खुदा के बिग कैनवस के ऊपर अपने आप को कन्वर्ट कर लो, ट्रांसफर कर लो। हिजकिय्याल को खुदा हड्डियों की वादी में लेकर गया। खुदा को ये पता था हिजकिय्याल का कैनवस क्या है, मेरा कैनवस क्या है। खुदा ने उससे सवाल पूछा की होएगा भी, अब क्या होगा? उसने कहा खुदावंद तू ही जानता है। बड़ा ही माकूल, बड़ा खूबसूरत आंसर। हम ये नहीं कहते, हम खुदा से ऐसे डील कर रहे हैं और बिहेव कर रहे हैं जैसे हमें सारा कुछ पता है। हम खुदा को इंस्ट्रक्शन देंगे, ये कर दे, ये कर दे, और खुदा वैसे कर देगा। ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। थोड़ी देर पहले अभी पास्टर शफीक ये बात कर रहे थे कि हमें अपने आप में ये महसूस होता है कि हम बड़े हम दानिशमंद लोग हैं, हम हर फैसले को बड़ी खुश उसलूबी से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। हमें सलाहकारी की जरूरत है और सबसे बढ़कर ये हमें खुदा के कलाम से मशवरत लेने की जरूरत है। और फिर कहीं जाकर हम खुदा के उस बिग प्लान में दाखिल होंगे, क्योंकि खुदा का बिग प्लान खुदा का कलाम है। और जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेना शुरू करते हैं, तब कहीं जाकर हमें एहसास होता है कि हमारा खुदा किस कदर बड़ा है। बाइबल मुकद्दस में से हमें खुदा की वुसअत तलाश करनी चाहिए।
نہ کہ چھوٹی چھوٹی برکات بائبل میں سے اپنے فائدے کے ڈھونڈ لینے، بائبل میں سے اپنے مفاد کی باتیں یاد کر کے اور ان کا رٹا لگانا۔ یہ مقصد نہیں ہے بائبل کو پڑھنے کا۔ بائبل کا مقصد ہے کہ ہم خدا کی درست پکچر کو حاصل کر سکیں کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے وہ آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا، وہ آسمانوں کے آسمان میں نہیں سما سکتا، اور اس نے بغیر کسی پلر کے زمین کو فضا میں لٹکا دیا۔ میں نے آج تک اس زمین پہ کوئی ایسا گھر نہیں دیکھا جو ہوا میں معلق ہو، اس کی بنیاد ہوتی، بنیاد کے بغیر اتنا بھاری مٹیریل کیسے کھڑا کریں؟ لیکن خدا نے اتنی بھاری زمین کو، اور اس پر کتنی بھاری کنسٹرکشن ہر روز ہوتی رہتی ہے، اس کا بڑا وزن ہے زمین کا، لیکن یہ بغیر کسی پلر کے فضا کے اندر موو کر رہی ہے۔ سمندر کو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا ایسے چلو میں، سمندر جب منہ زور ہوتا ہے تو بہا کے لے جاتا ہے۔ سونامی کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہم نے دیکھا تھا جو دنیا میں تباہی پھیلا کے چلا گیا، ٹریلر تھا وہ۔ ماؤنٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی ہے، 8,000 فٹ سے زیادہ بلندی جی اس کی، 8,500 کے قریب یا 8,000 سے زیادہ اس کی بلندی ہے، لیکن یہ سمندر میں ڈوب جائے گی، آپ کو نظر بھی نہیں آئے گی کہ کہاں ہے، سمندر کتنی گہرائی ہے۔ ابھی تک 11,000 فٹ تک انسان پہنچ سکا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکے، کیونکہ وہاں پانی کا اتنا پریشر ہے کہ کون سی چیز اس پریشر کو برداشت کر سکے۔ جیسے جیسے آپ پانی کے اندر ڈیپ جاتے ہیں، پانی کا پریشر، دباؤ اس کا آپ پر بڑھتا جاتا ہے۔ تو ایک ماؤنٹ ایورسٹ بھی سمندر کے اندر اگر آپ پھینک دیں گے تو وہ غائب ہو جائے گی۔ 25% سے کم خشکی ہے اور اس سے زیادہ پانی ہی پانی ہے۔ یہ فضائیں، یہ کہکشائیں ان لمیٹڈ ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ تو خدا کس قدر بڑا ہے۔ پولوس یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے کینوس کو بگ کریں۔ رینہارڈ بونکی کا ذکر ہم اکثر کرتے ہیں، اور آج بھی میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ رینہارڈ بونکی خدا کے اس بگ کینوس پر اپنے آپ کو ٹرانسفر کر سکا، اور افریقہ میں جا کر، جس کو مشنریز کا قبرستان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کالے لوگ ہیں، جادوگر لوگ ہیں، قبیلوں میں رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پر ہر چند کلومیٹر کے بعد قبیلہ بدلتا، اس کی لینگویج بدل جاتی ہے۔ ایک ایسے علاقے میں جہاں پہ ہر تھوڑے وقفے کے بعد زبان چینج ہو جاتی ہے، خدا کی انجیل کو پھیلانا کس قدر مشکل ہے، ٹرانسلیٹر بھی کوئی نہ ہو۔ تو خدا نے کیا کیا، اس بندے کو وہاں پر بھیجا، خدا نے بھیجا، خود نہیں گیا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی ایک بلڈ سے، کرائسٹ کے بلڈ سے دھلا ہوا افریقہ دیکھتا تھا۔ یہ خدا نے اس کو پکچر دی تھی، یہ اس کا اپنا مائنڈ نہیں تھا۔ ایک ایسا افریقہ خدا اس کو دکھاتا تھا جو کرائسٹ کے بلڈ سے دھل رہا ہے، اور وہ اپنے باپ سے ذکر کرتا تھا۔ اس کا باپ کہتا تھا پتہ نہیں، اس کا باپ پاسٹر تھا، اس کا باپ کہتا تھا میرا بیٹا پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے، چونکہ وہ جرمن کے رہنے والے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے یہ افریقہ، کون جائے گا، کون سنائے گا کلام، اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ لیکن خدا اس کو افریقہ لے گیا، اور آغاز کیا تھا، گٹار کے اوپر اکیلا ہی چوک کے اندر کھڑا ہو کے گیت گا رہا ہے، کسی کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ ایک گوری چمڑی والا بندہ یہاں پہ کھڑا ہو کے گٹار پہ کیا گا رہا ہے۔ کچھ لوگ اس پر مذاق اڑاتے تھے، کچھ لوگ فن کرتے تھے، کئی لوگ یہ سمجھتے شاید یہ فقیر ہے، یہ مانگ رہا ہے، لیکن وہ انگلش میں گیت گاتا رہا، اور وہاں پر دعائیں کرتا رہا، اور وہاں پہ کلام بھی سناتا تھا چوک کے اندر، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی لیکن وہ سنا رہا۔ ایک دن ایک جادوگر اس بازار میں سے گزر رہا تھا، وہ رک گیا اس کی باتیں سننے کے لیے، کیونکہ اسے انگلش آتی تھی، وہ رک گیا، اس نے اس کی انگلش میں باتیں سنی، کلام سنا، اس کے دل کو چوٹ لگی۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ اس نے کہا وائی ناٹ، وہ چاہ رہا سی کہ کوئی تو مینوں پوچھے، اور اس نے اس کو کہا آئیں آپ میرے گھر چلیں۔ وہ اس کا چھوٹا سا ہٹ سا تھا، جھونپڑا سا تھا، وہ اس میں اس کو لے گیا، اور اس کو جو بھی چائے پانی وہ آفر کر سکا اس نے کی۔ اس نے کہا میں ایک جادوگر ہوں، میں عمل کرتا ہوں لوگوں پہ، لیکن آج جب میں نے تیری باتیں سنی مجھے لگا کہ تیرے پاس کچھ فرق باتیں ہیں، میں تیرے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ بہت باتیں ہوئی، ملاقاتیں جاری رہیں۔ ایٹ دی اینڈ اس شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی خداوند کو دوں گا، اور میں رینہارڈ بونکی کے ساتھ مل کے خدمت کروں گا۔ اور وہ پہلا شخص تھا جس کو اس نے ون کیا، اور اس کو بہت سے قبیلوں کی زبانیں آتی تھیں، اور اس کو پتا بھی تھا کون کون سے قبیلے میں لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ وہ لے کے گیا بونکی، اور آہستہ 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 وہ شخص اس جگہ تک چلا گیا کہ اس کے ایک کروسڈ میں 35 لاکھ لوگ سیم ٹائم، ایک وقت میں، جن کو آپ ایک دو کی گنتی سے نہیں گن سکتے، ایکڑوں کے حساب سے، ایک ایکڑ میں اتنے بندے آتے ہیں، یہ اتنے 1000 ایکڑ جگہ ہے، اس میں اتنا بندہ بیٹھا ہوا۔ دنیا کا سب سے بڑا مائک ساؤنڈ اس شخص نے یوز کیا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ خدا میرے خیالات سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم خدا سے ڈکٹیشن لیں تو ہم بہت بڑا ڈینٹ ڈالیں گے شیطان کی بادشاہی میں، شیطان کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ لیکن اگر ہم خدا کو ڈکٹیشن دیں گے، ہم خدا کے کام کو چھوٹا کر دیں گے، محدود کر دیں گے، ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال نہیں ہو سکیں۔ سوچیں اس کے بارے میں، اپنے آپ کو حلیم اور خاکسار کر دیں، اور یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں کی ہیں، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ہماری پرابلم یہ ہے
کہ ہم کسی کی کہی ہوئی غلط بات کو فوری طور پر اپنے پہ طاری کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے بارے میں پازیٹیو بات کہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے۔ میں آپ کی 100 تعریفیں کروں اور صرف ایک آپ کی برائی کر دوں آپ کے سامنے، آپ کو وہ 100 تعریفیں بھول جائیں گی لیکن ایک برائی یاد رہے گی۔ یہ پرابلم ہے بہت بڑی ہماری، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ سر آئندہ آنے والے دنوں میں خدا آپ کو بڑی قدرت سے استعمال کرنے والا ہے، میرا یہ ماننا، او سر یار کہو جیاں گلاں، نہ میں پڑھیا لکھیا، نہ میری کوئی شکل و صورت، نہ میرا کوئی خاندان، نہ میرا پیو پادری، نہ میرا دادا پادری، ہم آگے سے اس کو تفسیریں سنانی شروع کر دیتے۔ لیکن اس کا آسان حل یہ ہے کہ بھائی آپ کی زبان خدا مبارک کرے، جو کچھ آپ کے منہ سے نکلا ہے خدا ایسا ہی کرے، آمین۔ لیکن اگر کوئی کہے تو نکما آدمی، تو بڑا ہی بیوقوف ہے، یہ بات ہم فوراً ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہاں میں بیوقوف ہوں، ہاں میں نکما ہوں۔ ہمارا مائنڈ نیگیٹو چیزوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، نیگیٹو چیزوں کو ہم بڑی جلدی گریپ کر لیتے ہیں اور ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اپنی لائف، لیکن پازیٹیو چیزوں کو ہم ایکسیپٹ کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ پالوس ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو ٹرانسفر کریں خدا کے کلام پر، خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتے۔ اور 8 کروڑ سے زائد لوگ اس شخص نے افریقہ کے اندر بچائے ہیں، 8 کروڑ، جو کہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، کمٹمنٹ کے ساتھ رجسٹرڈ لوگ ہیں یہ، اور جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد کا پتہ کوئی نہیں۔ سپوز میں نے پاکستان میں، بونکی سے میں کبھی نہیں ملا، لیکن پاکستان میں میں نے اس کی خدمت کے وسیلہ سے بلیسنگ پائی ہے۔ 2002-3 کے قریب میرے خیال سے آگ کے ذریعے بشارت، اس کی کتاب یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہو کے آئی تھی، امیزنگ کتاب ہے وہ ایمانداروں کے لیے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو بونکی تو خدمت کر رہا تھا، جرمن سے اٹھ کے گیا افریقہ میں ہی، اس کا ہب تھا وہیں پہ، پوری دنیا میں خدمت کرتا تھا لیکن اس کا ہب افریقہ تھا۔ لیکن اس بیداری کی لہریں پوری دنیا کے اندر پہنچی ہیں۔ 8 کروڑ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارڈز کے اوپر، وہ ہر عبادت کے اندر لوگوں کو کارڈ دیتے ہیں، جو لوگ مسیح کو قبول کرتے تھے وہ اپنا نام لکھتے تھے، اپنا فون نمبر لکھتے تھے، اپنا ایڈریس لکھتے تھے اور نیچے سائن کرتے تھے کہ میں اپنی زندگی مسیح کو دے رہی ہوں، دے کے جا رہا ہوں، میں ایگریمنٹ کرتا ہوں خداوند کے ساتھ کہ میں نے مسیح کو قبول کر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں 8 کروڑ جنہوں نے کارڈ کے اوپر اپنا نام پتہ لکھ کے دیا، اور پھر ان لوگوں کو وہ اپروچ کرتے تھے، ان کو کہتے تھے آپ کے علاقے میں فلاں چرچ ہے، آپ اس کو جوائن کر لیں۔ 8 کروڑ لوگوں کو بونکی اکیلا تو نہیں ڈیل کر سکتا، وہ ان کو ان کے علاقے کے اندر اچھے چرچز دیتے تھے کہ آپ وہاں پہ جا کے اپنی رفاقت رکھیں، تاکہ آپ نے جو اقرار مسیح کے ساتھ کیا ہے آپ اس سے کہیں پھر نہ جائیں، آپ مسیح میں جڑے رہیں، آپ مسیح میں محفوظ رہیں۔ تو خدا طریقہ کار بھی اسے دیتا رہا کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا۔ میں آپ کی توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں، بگ کینوس کی طرف آئیں۔ بگ کینوس خدا کا کینوس ہے، وہاں کہیں فٹ ہوں۔ خدا آپ کے کینوس میں اور میرے کینوس میں فٹ ہونے والا نہیں ہے، ہمارا کینوس بہت چھوٹا ہے، خدا کی ایک پور بھی اس میں نہیں آ سکتی۔ انگلی کی پور ہوتی ہے، یہ جو آپ لائنیں دیکھتے ہیں اس کو پور بولتے ہیں، خدا کی ایک پور بھی ہمارے کینوس کے اندر نہیں فٹ ہو سکتی، خدا اتنا بڑا ہے۔ آمین۔ سو اگر ہم خدا کے کینوس پر ٹرانسفر ہو جائیں، عجیب و غریب کام ہماری زندگی کے وسیلے سے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جداؤن اپنے کینوس سے 32,000 بندہ لے کے گیا تھا، بڑے بندوں سے اس نے ملا، انہوں نے کہا یار تم ہی آ جا، انہوں نے کہا بھاجی میں تو تلوار نہیں چلانے آتی، آ یار تینوں ایک ہفتے کا سیمینار کرانے تلوار چلان دا، سارے لوگ تلواریں چلانے، مطلب فوجی کم تھے، انہوں نے کہا سیمینار کرو، آؤ تلواراں لے کے اپنی اپنی تلواراں تیز کرو، سب نے اپنی تلواریں تیز کی، پہنچے 32,000 لوگ اس نے اکٹھے کر لیے۔ یہ اس کا کینوس تھا، خدا کا یہ کینوس نہیں تھا، خدا کا یہ پلان ہی نہیں تھا کہ خدا اس طرح سے ان کو فتح دے، کیونکہ جو بات خدا سے ہوئی تھی جداؤن کی، وہ بات اس کی اپنے ایکٹ سے میل نہیں کھاتی تھی۔ قضات کی کتاب پڑھے، وہاں پر جداؤن کہتا اب خدا کے وہ کام کہاں گئے، ویئر از گاڈ، جس کی بابت ہم نے کس سے کہانیاں سنی ہیں۔ سمندر خدا نے 2 ٹکڑے کر دیا، یہ رکی، شہر پناہ خدا نے گرا دی، اپنے لوگوں کو فتح دی، ایسے ایسے کام کر دیے۔ مطلب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر خدا ہی ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ آ کے کیوں مدیانی ہمیں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے بھائی، تینوں میں دسنا کہ میں تو وہی ہوں، میں تو، کاش خدا ہمیں اتنی دلیری دے کہ ہم خدا سے کہیں کہ خداوند اس ایج کے اندر بھی وہی کام کر جو تو نے موسیٰ کے دور میں کیے تھے۔ خدا ایسے لوگوں کی تلاش میں ہے، بلیو کریں، بھائی صاحب دعا کر دو، بھائی صاحب دعا کر دو۔ اس لیول سے کیا ہوگا، خدا تو چاہتا ہے کہ ہم خود آئیں اور بڑی چیزوں کے لیے خدا سے بات کریں۔ ہمارے دل کے اندر کبھی بے چینی ہوئی نہیں اس چیزوں کے لیے کہ یار بائبل مقدس تو معجزات کا ذکر کرتی ہے، ہمارے ارد گرد تو کچھ نہیں نظر آ رہا، ہم تو اپنے انہی ڈراموں کے چکروں میں پڑے میں، فلانا وا ٹائم ہونے والا، پکا لا روٹی فٹافٹ۔ بڑی زبردست کیس تھی پچھلی جو دکھایا سی نا، پوڑیاں تو تل کی سی، پتہ نہیں ہوتا سیر پاٹیا یا مری، ہمارا دھیان تو ادھر ہی لگا ہوا۔ جداؤن نے کہا وہ معجزے کہاں گئے؟ خدا نے کہا معجزے ایتھے ہی نہیں تو معجزے کرنے والا بھی ایتھے ہی، جب معجزے کرنے والا موجود ہے تو معجزے نے کتنے جانا، آمین۔ اور پھر خدا نے کہا بھی بندے بہت زیادہ نے، اس نے کہا خداوند 32,000 تو بڑے تھوڑے لوگ ہیں، وہاں تو امبو ہے، بہت بڑا لشکر ہے،
تو یہ 32,000 تو مجھے تھوڑے، خدا نے کہا کم کر، 10,000 بھیج دیے، پھر تھوڑے سے لوگ رہ گئے، خدا نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، کرتے 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 بات 300 لوگوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک طرف 300 لوگ اور ایک طرف لاکھوں لوگ، بہت کثیر تعداد، اسلحہ بھی زیادہ، قوت بھی زیادہ، خوراک بھی بہت زیادہ۔ ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، صرف تلوار ہے، باقی کچھ نہیں، گھڑے ہیں اور مشلیں ہیں، لیکن یہوہ کی تلوار ان کے ساتھ ہے۔ آمین۔ جدعون کی تلوار تو چھوٹی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو یہوہ کی تلوار ہے وہ دکھاتا ہوں میں آپ کو وہ کیا ہے، کہ جدعون کی تلوار کچھ نہیں کر سکتی، سب کچھ یہوہ کی تلوار نے کیا ہے۔ وہاں پہ ایسا نہیں لکھا کہ وہ 300 لوگ لڑے ہیں ان کے ساتھ، نیور، بائبل میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ ان 300 لوگوں نے جنگ نہیں کی، تلوار وہاں پہ یہوہ کی چلی، ایسی مت ماری کہ ان کی کہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ وہ لوگ اتھے ہی کھلوتے ہیں مشرہ لے کے، ویرے نے کدی تون لتھی ہے، کدی باں لتھی ہے، شور مچا ہوا ہے، گھوڑوں کی گردنیں اتر نہیں ہیں، وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ خدا نے ان کے اندر کوئی ایسی مری بلا بھیج دی، ایک دوسرے کو مارنے لگ اور تباہ ہو برباد ہو گئے۔ یہ بھی نہیں لکھا بائبل کے اندر کہ 300 میں سے 290 واپس آئے، 300 کے 300 ہی واپس آئے۔ ہمارے تصور اور ہمارے خیال سے خدا بہت بڑا کام کر سکتا، ڈسہارٹ نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے دل نہ ہو، خداوند کے ساتھ کنیکٹ رہیں اور ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں اپنے آپ کو۔ اس میں ٹائم لگے گا، شفٹنگ میں، شفٹنگ سے ٹائم لگتا ہے سر، آپ گھر بھی چینج کریں تو ٹائم لگتا ہے، شفٹنگ پہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے سر۔ اسی طرح اپنی پرانی انسانیت سے، پرانی تھنکنگ سے، چھوٹے کینوس سے بڑے کینوس کے اوپر شفٹ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے، یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے۔ اس میں آپ کا استقلال، کنٹینیوٹی، صبر درکار ہے۔ اسی طرح سے جب آپ ٹرانسفر ہو رہے ہیں خداوند کے کینوس پر تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا۔ ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ اوہ میں نہیں کر سکتا، ایک دم سے آپ میں بے دلی آ جائے گی۔ آپ نے بے دل نہیں ہونا، کیونکہ خدا خود آپ کو انوائٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کے گروپ کے اور اس کے مائنڈ کو پکڑیں، آپ خدا کے مائنڈ میں شریک ہو جائیں۔ خدا کا مائنڈ خدا کا کلام ہے، جو کچھ خدا سوچتا ہے خدا نے اس میں دکھایا ہے۔ اگر آپ خدا کے مائنڈ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اتریں، اس میں ٹائم سپینڈ کریں، آپ خدا کے ذہن تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ یہ خدا کے خیالات ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے، یہ خدا کی سوچ ہے۔ جب آپ خدا کی سوچ کو اپنی زندگی پر مسلط کر لیں گے تو پھر آپ کچھ الگ لوگ ہوں گے۔ ایسی انگنت مثالیں ہیں جن پر بہت طویل میں بات کر سکتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے علاقوں سے اٹھ کر آئے تھے، لیکن انہوں نے خدا کی بگ پکچر کے اوپر اپنے آپ کو ٹرانسفر کر لیا۔ ٹھیک ہے خدا، اگر تو یہ چاہتا ہے تو پھر میں کر سکنا، جو مجھے زور بخشتا ہے۔ پولس کہتا اس میں میں سب کچھ کر سکتا۔ ڈر رہے تھے سارے شاگرد، ڈر رہے تھے، وہ طوفان آ گیا اور اوپر سے بھوت بھی آ گیا، یسوع کو بھوت سمجھ رہے تھے۔ یہ کلام میں لکھا ہے، کیونکہ اس زمانے میں ایسے تھا کہ جب طوفان آتا تھا اگر کوئی شخص بھوت دیکھ لیتا تھا، اس زمانے کی یہ تھی کہ بھی یہ جو طوفان آتے ہیں جھیل پہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پر بدروحوں کا قبضہ ہے، جنات کا قبضہ ہے، اور جب بدروحوں کے نرگے میں آ جاؤ تو پھر بچنا مشکل ہے، جھیل کے اندر ڈوبے ہی ڈوبے۔ شاگرد بھی تیار ہو چکے تھے ان ڈوباں گے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ بچوں میں ہوں۔ اب ہوا کیا، جس کو وہ بھوت سمجھ رہے تھے وہ تو خداوند تھا، پکچر بدل گئی۔ پترس وہ واحد آدمی ہے جس نے کشتی کے اندر بگ پکچر پہ اپنے آپ کو ٹرانسفر کیا۔ ان 12 میں سے ایک بندہ کہتا خداوند اگر تو ہے تو میں آؤں۔ یسوع نے کہا آ، اونلی ون ورڈ۔ کینتھ کوپلینڈ نے اس پہ بک لکھی تھی، ون ورڈ فرام گاڈ کین چینج یور لائف۔ خدا کی طرف سے آیا ہوا صرف ایک ہی لفظ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اس نے کہا بھی آ، اور پترس کشتی سے نیچے پیر رکھتا ہے تو وہ پانی اسے پانی نہیں لگتا، وہ زمین لگتی ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شفٹنگ ہے، ہم آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں، لیکن میں پھر کہتا ہوں شکر گزار ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو خدا کے بگ پلان میں ٹرانسفر کر سکیں۔ آپ بھی خدا سے کہیں خداوند میرے خیالات میرے تجربات پر منحصر ہیں، میں چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچتا ہوں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں لے کے تیرے پاس آتا ہوں، لیکن مجھے توفیق دے کہ میں بڑا سوچ سکوں، وہ سوچ سکوں جو تو میری زندگی کے لیے سوچتا ہے۔ اور جیسے ہی آپ اس خیال کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے آپ اس منصوبے میں شریک اور شامل ہو جائیں گے جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کچھ دیر کے لیے سوچیں، کیا میں نے کبھی اس بات پر بھی خداوند کے ساتھ بات کی ہے یا خدا کی سنی ہے کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، یا فقط میں نے اسے اپنی ہی باتیں بتائیں۔ خداوند بس یہ اگر گاڑی چھوٹی سی ہمیں مل جائے نا ایک تو پھر ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہی چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں، اگر میری سیلری کو 5,000 بڑھ جائے نا تو پھر میں کمیٹی ڈالوں، پھر کچھ ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی، 1.5-2 لاکھ روپیہ اکٹھا ہو جائے گا تو کچھ پھر ہم کر لیں گے اس سے۔ ہم یہی سوچتے رہتے ہیں، اسی پلان کو جو ہم نے خود آپس میں بیٹھ کے تیار کیا ہوتا ہے، اسی پلان کو لے کر ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے
کہ خدا سوچتا ہے کہ میرے یہ بیٹے اور بیٹیاں کس قدر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، جبکہ خدا ان سے بہت بڑی چیزیں اور بہت بڑے منصوبے ان کی زندگی کے اندر رکھنا چاہتا ہے اور انہیں پورا بھی کرنا چاہتا ہے۔ مہربان آسمانی باپ، آج میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اس عزیز کلیسیا کو، ان بہنوں اور بھائیوں کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو تیرے حضور عاجز اور فروتن کرتے ہیں۔ تیرے حضور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں تک خدا ہم تیرے بڑے منصوبے کے اندر اس طور سے نہیں چل سکے جس طرح سے ہمیں چلنا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو اس بڑے منصوبے کے اندر ایمرج نہیں کر سکے، ہم اپنے آپ کو اس کے اندر جوڑ نہیں سکے، لیکن آج خدا ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں ہمبل بنا تاکہ ہم تیرے آگے سرنڈر کر سکیں اور ان پلانز کو لے کر آگے بڑھیں جو ہماری زندگی کے لیے تیرے منصوبے اور پلانز ہیں۔ اپنے ان تمام عزیزوں پر تیری برکت چاہتے ہیں جو یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے تھرو اور واٹس ایپ کے ذریعے یا کسی بھی میڈیم سے اس میسج کو سن رہے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہیں اس عبادت میں۔ خداوند ان کو برکت دے، ان کے گھرانوں کو برکت دے۔ اگر کوئی پاسبان یا مبشر یا کوائر لیڈر اس میسج کو سن رہا ہے تو خداوند منت کرتا ہوں کہ مجھ سمیت، میرے سب بھائیوں سمیت ان کا کینوس بھی بڑا ہو اور خداوند وہ تیرے کینوس پر اپنے آپ کو ٹرانسفر کر سکیں۔ ہم یہ منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں اپنے ان مسیحی بہن بھائیوں کے لیے جو یہ پیغام سن رہے ہیں، خداوند ان کی زندگی کے اندر بھی ہلچل پیدا کر، اور خداوند ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پا کر اپنی زندگی میں ناکامی کو قبول نہ کر لیں، بلکہ ہم اس بڑی تصویر کو دیکھیں جو خدا ہمارے لیے بنا رہا ہے اور خدا ہمارے وسیلے سے بنانا چاہتا ہے۔ یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام، آمین۔